अस्सलाम वालेकुम। मेरी गुजारिश है कि जो लोग भी, जो साथी, जो बहन भाई मेरी वीडियो देखते हैं, बस उनसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ हो सके तो मेरी पूरी वीडियो देखें। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँगा। आप किसी से शेयर करें ना करें, ये आपकी अपनी एक मर्ज़ी है, लेकिन प्लीज़ अगर आप मुझ पे एहसान करके ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको पूरा देखें। आई एम रियली अप्रिशिएट। आज हम बात करेंगे कि जब हम अपने हाथों से पैसे कमाते हैं, चाहे कोई भी काम करें, किसी भी तरह का काम करें, और जितने भी पैसे मर्जी कमाएं, हमें करोड़ों कमाएं, लाखों कमाएं, हज़ारों कमाएं या चंद 100 रुपये कमाएं, इसको अल्लाह की राह पर या अपने किसी बहन भाई को या किसी ऐसे शख्स को जो सवाली है, आपके सामने सवाल दराज करता है, या जो आदमी वैसे ही किसी मजबूरी में आया हुआ है, उसने सवाल नहीं किया आपसे, लेकिन आपने उसकी मदद के लिए जब आप देते हैं उसको अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये पैसे कमाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि आपके दिल पर एक दफ़ा तो लगता ही है कि यार आप पता नहीं क्या करने वाले हैं। आपकी मतलब आपकी सोच जो है वो पता नहीं क्या से क्या हो जाती है। ये बड़ा ही एक कठिन मरला है। मैं मतलब मुझे ये लगा है, मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ इसको। मतलब इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि मेरा मानना ये है कि हर वो काम जिसको आप सही समझते हैं और जो सही है मजहबी हवाले से या माशरती हवाले से, उसको करने में मुश्किल ज़रूर पेश आती है। अच्छा देखिए, जो सही काम करेंगे ना जब भी आप, तो आपको बड़ी बड़ी उलझनें आएंगी, बड़ी मुश्किलात आती हैं, वसवसे आते हैं, बड़े ख्यालात आते हैं। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को भी कहा करता हूँ कि बेटे, किसी चीज़ के बारे में, किसी काम के बारे में अगर आपने अंदाज़ा लगाना है कि ये काम सही था या गलत, या ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, तो यकीन कीजिए उसको करने का पहला एक तरीका ये है, मतलब उसको देखने का, जांचने का तरीका ये भी है कि आप देखेंगे उसमें बेइंतहा मुश्किलात पेश आएंगे। आपके ख्यालात बड़े अजीबोगरीब हो जाएंगे, मुमकिन आपके मिजाज में तब्दीली आ जाए, आप दूसरे बंदे की हर बात नोट करना शुरू कर दें कि यार देखो, मैं इसके लिए ये सोच रहा हूँ और ये मेरे साथ क्या कर रहा है, मैं इसके लिए ये करना चाहता हूँ, ये क्या कर रहा है मेरे साथ, मैं इसकी मदद उस तरह से करना चाहता हूँ, ये इस तरह से कर रहा है। यानी आपको बहुत ही आप हैरान हो जाएंगे कि यार आप उस वक्त तो ऐसे लग रहा होगा कि जैसे उस बंदे को आपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसकी एक एक अदा को नोट करना शुरू कर देंगे, और अपने आप को कुछ बहुत ही वक्री मखलूक समझना शुरू कर देंगे। यानी आपको लगेगा कि मैं तो कोई दरिया दिल हूँ और बहुत ही कोई बड़ी तोप हूँ, और मैंने तो पता नहीं ये कायनात का एक जो सिरा है वो शायद मेरे हाथ में आया हुआ और मैंने उसको कस के पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये रुकी हुई है, वरना तो ये दुनिया उल्टी फुल्टी हो जाती। मतलब आपको लगेगा पता नहीं आप क्या चीज़ है। दोनों का इम्तहान होता है। लेकिन खैर, एक अदराई मजाक, एक लतीफ़ा टाइप की एक वाक़या है जो मेरे दोस्त ने बहुत अर्सा पहले मुझे एक सुनाया था, और बाद में चूँकि सबक है और एक मजाक भी है और मज़ा भी है और तंज भी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई शेयर करने में हर्ज नहीं है। एक साहब थे जो वो एक दफ़ा किसी दरख्त पे चढ़ गए, कोई फल वल तोड़ना था या क्या करना था। वो चढ़ते गए वो दरख्त के बिल्कुल टॉप पे चले गए। वहाँ पहुँचे तो नीचे देखा तो बहुत उसको लगा, यार मैं तो बहुत ऊंचा आ गया हूँ, बहुत ऊपर आ गया हूँ, मैं तो यानी इतना ऊपर आ गया हूँ कि अब तो यानी मुश्किल है मेरा वापस सही तरह से सही सलामत वापस जाना, क्योंकि अगर मेरा पाँव स्लिप हुआ तो मैं तो गया। तो उन्होंने वहीं खड़े खड़े अल्लाह ताला से कहा, परवरदिगार, अगर तूने मुझ पर रहम किया और मुझे खैर व खूबी बखैरियत अगर तूने मुझे नीचे यानी ज़मीन तक ले आया, तो मैं तेरे नाम का एक ऊँट ज़िबा करूँगा। अच्छा जी, इसके बाद वो उन्होंने नीचे आना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। वो थोड़ा सा नीचे आए तो ख्याल किया, अल्लाह मियाँ, ऊँट तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं तेरे लिए एक गाय करूँगा। ठीक है, दिल को तसल्ली दी और फिर और नीचे आना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। और देखा जब थोड़ा सा फासला और कम हुआ है तो फिर उन्होंने कहा, यार
اللہ میاں اصل میں اونٹ بھی تھوڑا گائے بھی میرے لیے تھوڑی سی زیادہ ہے، میں سوچ رہا ہوں ایک بکرا کروں گا تیرے لیے. اور یہ سوچ کے پھر کچھ 2-4 فٹ نیچے آئے اور نیچے دیکھا کہ اب زمین نظر آ رہی ہے. تو اب انہوں نے کہا جی یا پروردگار میں سوچ رہا ہوں کہ بکرا بھی زیادہ ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک مرغی جو ہے تیرے نام پہ وہ میں ذبح کروں گا اور تقسیم کروں گا. اب اور نیچے آئے جناب اللہ، نیچے آئے تو دیکھا جناب اللہ کہ اب تو زمین بالکل صاف نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا جناب اللہ اے اللہ میرے لیے مرغی میں سمجھتا ہوں زیادہ ہی ہے، میں تیرے لیے ایک انڈا جو ہے مرغی کا وہ میں تیرے نام پہ دے دوں گا. اور یوں کر کے مطلب یہ اور نیچے آئے. اب بالکل زمین نیچے آئی تھی، اب جمپ ماری نیچے، چھلانگ ماری اور نیچے زمین پہ اترے اور سر میں سے ایک جوں نکالی، اس کو مونٹھے پہ رکھا، اس کو مارا اور کہا جان کا بدلہ جان. یعنی میں نے اپنی جوں جو ہے نکالی ہے اور اپنی جان پہ کو نچھاور کر کے اللہ کے راستے پہ دے دیا اس کو. اچھا یہ ہے تو مذاق دہ رہا، یہ کوئی سچ حقیقت نہیں ہے. لیکن دیکھیں اب آپ یہ نفسیاتی ایک مسئلہ ہے، ایک نفسیات کا تعلق ہے اس سے. ہم جو بہت ہی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمارے ویوز اور ہوتے ہیں، جب تھوڑی سی مشکل کم ہوتی ہے تو ہمارے ویوز اور ہوتے ہیں، جب بالکل ہی مشکل نہیں ہوتی تو کچھ اور ویوز ہوتے ہیں، جب بالکل ہی آسانیوں میں ہوتے ہیں، بالکل چل ماحول میں ہوتے ہیں تو ہمارے ویوز اور ہوتے ہیں. یعنی میں بات کر رہا ہوں کسی کی خدمت کرنے، کسی کی مدد کرنے یا کسی کے لیے کچھ کرنے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ خود بہت اچھی پوزیشن میں ہوں تو آپ کے ویوز بڑے متکبرانہ ہو سکتے ہیں، بڑے غاصبانہ ہو سکتے ہیں، اور آپ کو لگے گا کہ دوسروں میں تمام غلطیاں موجود ہیں، وہ ہر طرح کی مصیبتوں میں اس لیے مبتلا ہیں کہ وہ نالائق ہیں، وہ اس قابل نہیں ہیں. آپ بڑے قابل ہیں اس لیے آپ کے پاس سارا کچھ ہے، اور یار آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. وہ اس قابل ہی نہیں ہیں، نالائق ہیں، وہ گناہ گار ہیں، شاید صحیح سمجھتے بھی نہیں ہیں کسی چیز کو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے ایک عزیز تھے، شاید ان کے بھانجے تھے یا بھتیجے تھے یا کوئی مطلب دور پاکستان کے کوئی رشتہ دار تھے ان کے، وہ ان کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کچھ مدد فرمایا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دفعہ یہ جب حضرت بی بی عائشہ کا واقعہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے، ان کے حوالے سے جب وہ واقعہ مشہور ہوا، وہ جو واقعہ پیش آیا، اور اس دوران جو تھا وہ منافقین جو تھے وہ بڑھ چڑھ کے حضرت بی بی عائشہ کے خلاف باتیں کر رہے تھے. تو ایسے میں یہ جو آدمی تھا جن کی آپ مدد فرمایا کرتے تھے اور آپ کا کوئی رشتہ دار بھی تھا، یعنی آپ کا کوئی اس کے ساتھ رشتہ بھی تھا، یہ بھی ان منافقین میں شامل ہو گیا تھا. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچارے ہوتے تو بڑے دل کے اچھے ہیں، مناسب لوگ ہوتے ہیں، مگر بات یہ ہوتی ہے کہ شاید ان کی یقین شاید اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو وہ بیچارے بھٹک جاتے ہیں بہت جلدی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ جو ہے نا کوئی بالکل ہی گناہ گار ہی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ بخشتا ہے، لیکن آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے. یعنی کچھ لوگ ظاہری چیزوں پہ جلدی یقین کر لیتے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تو آپ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بات بہت ہی دکھ پہنچاتی تھی کہ یار یہ دیکھو یہ اس بندے کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں، ہر دفعہ مدد کرتا ہوں، ہر مہینے مدد کرتا ہوں، اور یہ آدمی اٹھ کے میری بیٹی اور میرے بارے میں اس کو سوچ نہیں آ رہی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار میں کیا اس کے لیے کرتا ہوں، اور یہ میرے خلاف ہی کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اور آپ نے پھر قسم کھائی کہ جی میں نے آج کے بعد جو ہے نا اس کی مدد نہیں کرنی. یہ واقعہ میں نے آپ کو جو سنا رہا ہوں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل کی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ بھی آپ جو ہیں، یعنی ہمیں حکم دیا حضرت ابو بکر کے ذریعے کہ آپ جو ہیں وہ بالکل بھی اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ اس کے لیے قسم مت کھائیں، اور آپ جو اچھے عمل کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. ان چیزوں سے آپ اپنے اچھے عمل نہ روکیں. اور سورہ نور کا I believe that یہ سورہ نور کے اندر ہے، اور اس کے اندر جو ہے پھر وہ پورا پھر ان کی پارسائی کا اور ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے فالو کیا، اور ان کو بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کوئی مطلب اس میں دوش نہیں تھا، وہ بالکل بے قصور ہیں اور بالکل پاک ہیں، وہ سب کچھ.
اچھا، یہ بات سنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ یہ معاملہ تو ان عظیم ہستیوں کے ساتھ بھی پیش آیا کہ جب جو بہت ہی بڑی تھی، یعنی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے حدیث فرمائی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوتے۔ اچھا، جو ساتھی جو میرے سننے والے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں، یہ مت سمجھیں کہ میں کوئی مذہب، جہاں پہ مذہب کا حوالہ ہے اور وہ مستند حوالہ ہے، وہ ہم لوگوں کی، آپ لوگوں کی تربیت کے لیے ہے، اس کو سن لیں، اس کی تحقیق کریں، جائیں پڑھیں، آپ کو مل جائیں گے یہ سارے حوالے، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں گھڑتا، اور نہ میں ایسی باتیں سناتا، کوشش کرتا ہوں جو بالکل ہی سنائی ہوں، جب تک میں خود، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جتنی بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، علم دیا ہے، میں اس کو پڑھ نہ لوں، اس کو سمجھ نہ لوں۔ میں آپ کو ایگزیکٹ حوالے اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ میری میموری شاید اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں آپ کو ایگزیکٹ وہ آیات بھی پڑھ کے سناؤں اور نمبر بھی بتاؤں، اور وہ اگر آپ چاہیں گے تو اگر آپ مجھے اپنے کمنٹس میں دیں تو میں آپ کو وہ بھی نیکسٹ ٹائم کر کے دوں گا، تو اس سے وہ یہ ساری گفتگو کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کس طرح کی مینٹلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کس طرح سے سوچتے ہیں، آپ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کسی کی مدد کرنا، اگر آپ صرف اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کو ذہن میں رکھ کے کریں تو پھر آپ کو یہ لوگوں کے رویوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے بارے میں آپ کو دیکھیں، میں اگر کسی کو یا کوئی بندہ میری مدد کرتا ہے، اگر میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کرے گا تو پھر تو میں گناہ گار ہوں، میں تو بہت ہی اس میں چلا گیا ہوں، وہ بندہ گناہ گار ہے۔ یعنی جو یہ سوچ رہا ہے کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ ہر حال میں آپ کو سجدہ ہی کرے، یعنی آپ کے سامنے وہ سرنگو رہے اور آپ کی بس مطلب آپ کے سامنے وہ مطلب آپ کے سامنے وہ بس ایسا ہو جیسے بچہ ہے آپ کا، یعنی آپ کا غلام ہے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان اور مذہب اور معاشرت اس کے سب خلاف ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں، جو انسان کر رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کی مدد اس سینس میں کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، یہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو پیسہ، جو دولت تمہیں میں نے دی ہے، اس کو تم ایک اپنے لیے ایک امانت سمجھو کہ تمہیں میں نے امانت دی ہے، اس امانت میں سے تمہارا ایک حصہ ہے، تم وہ حصہ کھاؤ، باقی کا جو حصہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان میں میری خوشنودی کے لیے مجھے قرض حسنہ دینے کے غرض کے ساتھ وہ تم تقسیم کرتے جاؤ۔ میں تمہیں اس دن، جس دن دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اس دن میں یہ چیزیں تمہارے لیے ایک ڈھال بنا دوں گا، تمہارے لیے ایک طاقت بنا دوں گا، اور تمہیں تمہارے سارے گناہوں کے بدلے میں یہ دولت اللہ تعالیٰ نے کے راہ پہ تم نے خرچ کی ہوگی، یہ تمہارے کام آئے گی، اور تمہیں میں وہ مقام دوں گا کہ جو اس دنیا میں تم نہ تو ایسا گھر بنا سکتے ہو، نہ تم ایسا کوئی پھل کھا سکتے ہو، نہ تو کوئی ایسی کوئی پرسکون قسم کی زندگی گزارنے کا تصور کر سکتے ہو، وہ زندگی دوں گا، وہ پھل دوں گا، اور وہ گھر دوں گا، اور وہ سب سے بڑی بات ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہ فار ایور ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اس میں رہو گے، اور تمہارا اس میں سے دل بھی نہیں بھرے گا۔ تو جب کسی کی مدد کریں، جتنی بھی کریں، اس کو بس عاجزی سے کریں، دل کو بڑا کر کے اللہ کے سامنے عاجزی سے کریں کہ پروردگار اس کو قبول فرما اور اس کے بدلے میں میرے گناہوں کو کم فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے اور ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہر عمل سے دکھاوا اور غصہ اور حسد اور بغض دور کرے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، بعد میں بات کریں گے ایک دفعہ پھر۔ اللہ حافظ۔